बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग के दौरान काला जादू कैसे इस्तेमाल हुआ? क्या नेतन्याहू की हुकूमत खतरे में है? हमास ने दुनिया के महफूज तरीन टैंक को कैसे तबाह किया? अमरीकी सदर पुतिन से क्यों नाराज हैं? क्या अमरीका एक मर्तबा फिर रूस यूक्रेन जंग में कूद पड़ा है? क्या अमरीका ने सालिस का किरदार छोड़ दिया है? एससीओ वज़ीर खारजा इजलास के दौरान क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म की खबर मंजर आम पर आई है और इस खबर का ताल्लुक ईरान इसराइल जंग के हवाले से है। उमूमी तौर पर पूरा मीडिया ईरान इसराइल जंग के दिफाई पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल एंगल से, जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से इस वॉर को कवर करता रहा है, मगर एक खबर ऐसी अजीब, ऐसी हैरानकुन आई है जिसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां पर हम मजाक के तौर पर ये बातें इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में सुनते रहे कि खान साहब की हुकूमत जादू टूने पर चलती है और फैसले जादू टूने के जरिए किए जाते हैं, पहली मर्तबा इंटरनेशनली एक ऐसी खबर आई है जो हमें ये बता रही है कि ईरान इसराइल जंग के दौरान लड़ाई सिर्फ हथियारों के जरिए नहीं हुई, मिसाइल्स के जरिए नहीं हुई, जंगी तैयारों के जरिए नहीं हुई, जासूसी के जरिए नहीं हुई, बल्कि बाकायदा तौर पर जादू का इस्तेमाल किया गया, जिन्नात का इस्तेमाल किया गया और भरपूर तरीके से किया गया। अब ये खबर बुनियादी तौर पर एक ईरानी ओहदेदार का रेफरेंस बयान करते हुए शाया की गई है और ईरान इंटरनेशनल ने इसको रिपोर्ट किया है। ईरानी ओहदेदार ये क्लेम कर रहे हैं कि तेहरान की सड़कों पर अजीबो गरीब किस्म के मनाजर देखने को मिले। बहुत सारे ऐसे कागजात मिले हैं जिन पर इब्रानी जबान के अंदर कुछ ऐसी तहरीरें थीं जिनका ताल्लुक बाकायदा तौर पर जादू के साथ है और उन्होंने बताया कि गैर फितरी कुव्वतें बाकायदा तौर पर इस जंग में पार्टिसिपेट कर रही थी और नेतन्याहू ने जिन्नात का इस्तेमाल किया। और इसी रिपोर्ट के अंदर ये रेफरेंस दिया गया है कि ईरान इसराइल जंग से पहले नेतन्याहू ने जादूगरों से मुलाकात की, यानी कि वो लोग जो जिन्नात का इल्म जानते हैं या ये काम करते हैं उनसे बाकायदा तौर पर मीटिंग्स की गई हैं। और इसी खबर के अंदर एक और रेफरेंस दिया गया है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के हवाले से और ये कहा गया है कि खामनेई ने पहले ही इस बात की प्रेडिक्शन कर दी थी कि इसराइल, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन के लिए जिन्नात को इस्तेमाल करती हैं और इस किस्म के इल्म का सहारा लेती हैं। अब ये एक अजीब किस्म की और एक हैरानकुन किस्म की आप जादूगर हक है, होता है और जादू का इस्तेमाल भी हुआ और बहुत सारे ऐसे तारीखी वाकयात भी हमें इस्लामिक हिस्ट्री से मिलते हैं जिसमें हमें इस हवाले से बहुत सारे शवाहिद भी मिलते हैं कि ये एक बरहक चीज है और होता है। मगर जंग के दौरान इस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा और एक यहूदी मुल्क की तरफ से एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग के दौरान और इस फोर्स को, इन जिन्नात को इस्तेमाल किया जाएगा, ये एक बड़ी ही एक हैरानकुन किस्म की बात है। बहरहाल ये एक ईरानी दावा है। अब इस दावे में कितनी सदाकत है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक रिस्पॉन्ड किया गया है एक्स के प्लेटफॉर्म से, एक ऐसा पेज या एक ऐसा अकाउंट जो कि एक यहूदी अकाउंट है और उसका ताल्लुक मुसाद के साथ बताया जाता है, जिसमें उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया बाकायदा तौर पर। यह कहा है कि एक सुप्रीम लीडर को या ईरान की जो क़यादत है
اس کو اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں وہ الفاظ تو نہیں استعمال کروں گا, لیکن انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہنے کی کوشش کی ہے, اس کو ایک انٹرٹینمنٹ, ایک جوک کے طور پہ لیا, اس کو سنجیدہ نہیں لیا. بٹ سٹل پریکٹیکلی اس بات کا ضرور کچھ نہ کچھ ڈسکس ہونا چاہیے اس چیز کو کہ کیا واقعی اس جنگ کے دوران کسی بھی لیول کے اوپر اس قسم کی قوتیں جنات کی شکل میں یا جادو کی شکل کے اندر کام کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی. اگر کر رہی تھی تو ایران نے اس کا توڑ کیسے کیا اور ایران نے کیسے رسپونڈ کیا, یہ ایک انٹرسٹنگ ہے. کیونکہ عمومی لائف میں پاکستانی معاشرے میں یا سب کانٹیننٹ کے اندر ہم اس قسم کی باتیں, جادو ٹونا وغیرہ, یہ عمومی طور پہ ہم سنتے ہیں لوگوں کی لڑائیوں کے حوالے سے, حسد کے حوالے سے, انتقام کے حوالے سے اس قسم کی کارروائیاں لوگ کرتے ہیں. لیکن ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے, یہ ایک عجیب سی خبر تھی. تو میں نے سوچا کہ آج اس تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹوری کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں. اب تھوڑی سی ایک سنجیدہ بات کر لیتے ہیں. ابھی ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ اپنے تعاون کو معطل کیا. معطل کرنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے ایران کے عہدیداروں کی جانب سے کہ جو ایجنسی کے اہلکار تھے, معائنہ کار تھے, ان کے جوتوں میں چپس لگی ہوئی تھی جو جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے اس تعاون کو روکا گیا باقاعدہ طور پر. پھر ایران کے صدر کو بھی جنگ کے دوران قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی ٹانگ پر زخم آئے, اور بتایا گیا کہ ایک اجلاس کے دوران 6 میزائل اس بلڈنگ پر آ کر لگے, لیکن پھر بھی وہ محفوظ رہے. اور انہوں نے کافی دیر تک اس خبر کو چھپا کے رکھا, دبا کے رکھا. یہ بھی ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اس چیز کو انکشاف کیا, ڈسکلوز کیا, اور پھر اس کی کچھ ڈیٹیل ایرانی گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ جاری کیے. اب ایک طرف نیتن یاہو جادو ٹونے کا استعمال کر رہے ہیں ایران کو قابو کرنے کے لیے, ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے. دوسری طرف لگتا ہے کہ وہ جادو ان کے گلے پڑ گیا اور ان کی اپنی حکومت خطرے میں ہے. ان کے ایک بڑے اتحادی ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور بہت ہی مائنر قسم کی میجورٹی کے ساتھ وہ حکومت میں ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ان کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر ایسا ہوا تو ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اور جو ایک تیسری خبر آئی ہے, یہ دنیا کے اندر جو پچھلے 2-3 مہینے گزرے ہیں اس نے دنیا کو حیران کیا, ایک نئے ریکارڈ بنے. یعنی ایسی سی واقعات, ایسی سی چیزیں ہوئی ہیں جو ڈسکشن کا باعث بن گئی ہیں. جیسے فار ایگزامپل پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کا تباہ ہونا, اس کے اوپر دنیا نے بڑی ڈیبیٹ کی, بڑے زبردست قسم کے طیارے تھے. پھر جس طریقے سے ایران نے میزائل اٹیک کیے تل ابیب کے اوپر, وہ بڑی ڈسکشن کا باعث رہے. اب ایک اور بات باقاعدہ طور پر یہ کی بتائی جا رہی ہے کہ حماس نے اسرائیل کا ایک ایسا ٹینک تباہ کیا ہے جس کو دنیا کا محفوظ ترین ٹینک تصور کیا جاتا ہے, مارک 4 ٹینک, جس کو تباہ کیا ہے. اس میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے, اور اب اس وقت اسرائیل کے اندر ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ایک بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گئے. تو دنیا کا محفوظ ترین ٹینک تھا, یہ پاسبل نہیں تھا کہ یہ تباہ ہو جائے. تو اب اس پہ ایک ڈسکشن شروع ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اندر ہی کو گولا چل گیا, کو گر گیا, اس سے یعنی وہ انڈیا والی حرکتیں, کریڈٹ نہیں دینا کہ آپ کے دشمن نے آپ کو مارا, کریڈٹ کو گھما دینا ہے, پھرا دینا ہے کہ پتہ نہیں ٹینک میں انٹرنلی کوئی ایسا فالٹ آ گیا. یعنی دنیا کا بہترین ٹینک ہے وہ تباہ ہوتا ہے, حماس سے لڑائی کے دوران ہوتا ہے, 3 فوجی مارے جاتے ہیں. اب اس پہ بھی ایک بحث ہو رہی ہے. اب ایک طرف تو یہ بحث چل رہی ہے, اس کے بعد ایک دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹرمپ جب اقتدار میں آنے کے لیے الیکشن کیمپین چلا رہے تھے تو ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ دنیا میں جنگوں کو ختم کریں گے, اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کے دوران روس اور یوکرین کی جنگ کو ختم کروا دیں گے. لیکن ابھی تک ان کو اس حوالے سے کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی, اور اس وقت وہ بڑے غصے میں. انہوں نے ایک تو نیٹو کے سربراہ سے ملاقات کی, اور دوسری طرف انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پوٹن سے سخت مایوس ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ 100% ٹیرف بڑھا دیں گے اگر 50 دن کے اندر کوئی جنگ بندی معاہدہ نہ ہوا, یہ جنگ ختم نہ ہوئی
تو روس کے خلاف کارروائی ہوگی. حالانکہ پوٹن نے جو لگ رہا تھا کہ دونوں کی بڑی دوستی ہوگی ٹرمپ کے ساتھ, اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں بڑا خوش تھا لیکن سمجھ نہیں آتی تھی, بات کچھ کرتا تھا اور جا کے کیف کے اوپر حملہ کراتا تھا, تو میں بھی بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار عجیب آدمی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زلیسکی کی بڑی بےزتی کی تھی ٹرمپ نے, اور یہ کہا تھا یورپ کو کہ جناب آپ نے ہمیں اس جنگ میں پھنسا دیا, ہم اربوں ڈالر روپیہ جھونک رہے ہیں, ہتھیار دے رہے ہیں اور رزلٹ صفر ہے. لیکن اب ایک یو ٹرن لیا ہے ٹرمپ نے, اور اس نے نیٹو کے ساتھ ایک نیا دفاعی معاہدہ کیا ہے یوکرین کے حوالے سے. اب امریکہ اربوں ڈالر کا ایئر ڈیفنس سسٹم وہ دے رہا ہے یوکرین کو, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پیمنٹ نیٹو کرے گا, اور وہ اس کو ایک بزنس ڈیل کے طور پہ لے رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ثالث کا کردار تو ہو گیا اب امریکہ کا ختم. اب امریکہ نے کہا ثالثی تو ہماری ہوگی ناکام, تو کیوں نہ اب ہتھیار ہی بیچ لیں, پھر کھل کر آ جائیں, پھر پوری جنگ لڑیں باقاعدہ طور پہ. تو اب ایک جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے, اور ٹرمپ کا جو ثالث کا کردار تھا وہ ختم ہو گیا, اور اب وہ تجارت بھی کریں گے ہتھیاروں کی, وہ جنگ کو کاروبار کے طور پہ بھی استعمال کریں گے, اور وہ جو ان کا امن کا جو کاسٹ تھی اور جنگ ختم کرنے کا کریڈٹ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ روس کیسے رسپونڈ کرتا ہے. تیسری ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ پاکستان کے ہمسائے میں ہو رہی. چین میں ایس سی او وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے, اور یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کاؤنسل ہے, تقریباً 10 ممالک اس کے ممبر ہیں. اس میں پاکستان ہے, بھارت ہے, ایران ہے, چائنا ہے, یہ بڑے بڑے ممالک اس کے حصے دار ہیں. اس اجلاس کے دوران اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور انڈیا سے جے شنکر وہ اس اجلاس کی شرکت کر رہے ہیں. اور اس میں ابھی چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ تمام وزراء خارجہ کی ایک ملاقات ہوئی ہے, اور آپٹکس بڑے زبردست ہیں, بڑا زبردست قسم کی فوٹوز آ رہی ہیں, ڈار صاحب کی بھی, جے شنکر کی بھی, علیحدہ علیحدہ وہ مل رہے ہیں چائنیز ڈگنیٹریز کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ. اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جے شنکر کا جو وزٹ ہے یہ ایک ایسے ٹائم میں ہو رہا ہے جب انڈیا یہ الزام لگا رہا ہے کہ جب اس نے پاکستان پر حملہ کیا تو سامنے پاکستان تھا, پیچھے چین اور ترکی کھڑے ہوئے تھے پاکستان کے, اور چین نے لائیو معلومات فراہم کی ہیں جنگ کے دوران پاکستان کو, اور پاکستان کے اوپر بھارت نے اپنی شکست کا ملبہ ڈالا تھا, اور یہ باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ یہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے اصل میں بھارت کو جو ڈیفیٹ ہوئی ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی سے ہوئی ہے. تو اب جے شنکر اسی بھارت کی نمائندگی کرتے ہوئے چین کے اندر موجود ہیں, ان کی قیادت سے مل رہے ہیں. اور جو دوسرا امپورٹنٹ ٹائمنگ فیکٹر ہے وہ دلائی لاما کی ابھی چند دن پہلے 90 سالہ سالگرہ سیلیبریٹ ہوئی ہے انڈیا کے اندر, اور اب دلائی لاما نے ایک جانشین مقرر کرنا ہے. اور ایک تو دلائی لاما چونکہ ایک خود ساختہ ضلع وطنی انہوں نے اختیار کی بھی ہے, وہ علیحدگی پسند ہے, وہ تبت کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں. چین ان کو ایک غدار کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے, ایک ٹریٹر کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے, اور چین نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے دلائی لاما کو قابو کرے, لیکن بھارت نے اس کو شیلٹر دیا ہوا ہے. تو دلائی لاما کے معاملے پہ, تبت کے معاملے کے اوپر, بارڈر کے معاملات کے اوپر بھی چین اور بھارت کا کانفلکٹ ہے, اور اس کانفلکٹ کے دوران جے شنکر وہاں پر موجود ہیں, اور ایک طرف ان کی چین سے نہیں بنتی, دوسری طرف ان کی پاکستان سے نہیں بنتی. اب لیکن جب وزراء خارجہ جن کی تعداد بھی 10 ہو اور وہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں, وہ تقریریں کریں گے. جیسے پاکستان نے تو ابھی ایران کے اوپر حملے کی مذمت کی ہے, ابھی جو ابتدائی رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں, اسحاق ڈار صاحب نے تقریر میں یہ کہا ہے کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں. مگر دوسری طرف جو بات پاکستان اور انڈیا کے پرسپیکٹو سے ہوگی, اوبویسلی پاکستان پہلگام کی بات کرے گا کہ جو انڈیا نے جارحیت کی, پھر انڈیا اس کا جواب بھی دے گا, پھر انڈیا بھی الزام لگائے گا. لیکن کیا کوئی آئس بریک ہو سکتی ہے؟ کیا وہی بلیم گیم چلے گا جو پہلے ہوتا ہے؟ کیا کوئی بات چیت, کوئی مسکراہٹوں کا تبادلہ, کوئی باڈی لینگویج, کوئی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, کوئی ایسی چیز ہوگی, یا ایک سرد مہری رہے گی اور دونوں ایک ڈسٹنس اختیار کریں گے اور ایک فاصلہ کریٹ کریں گے ایک دوسرے سے؟ کیونکہ اس کانفرنس کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے
کہ تین ایسے ملک ہیں جو ایک دوسرے کے رائیولز کے طور، پاکستان چین تو خیر دوست ہیں، لیکن انڈیا ایک رائیول کے طور پہ چائنا کا کمپٹیٹر بھی کنسیڈر ہوتا ہے اس خطے کے اندر۔ ابھی وہ کوارڈ کانفرنس سے بھی ہو کر آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوارڈ بھی چائنا کے خلاف ایک اتحاد کے طور پہ ایک بنایا گیا ہے۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کانفرنس سے کیا نکلے گا؟ کیا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی آئس بریک ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے بلیم گیم اور الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہے گا؟ بہرحال اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔